अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर इलेक्शंस को लेकर। आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पर इंतखाबी मुहिम उरूज पर है। मरीम नवाज साहिबा वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, यानी कि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से जो कश्मीर कॉज को लेकर बात हो रही है उसको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, जिसमें अलहदा सूबा बनाने की बात पर उन्होंने कहा है कि जी अलहदा सूबा नहीं बनेगा, पीटीआई की गवर्नमेंट अलहदा सूबा कश्मीर को बनाना चाहती है। और फिर दूसरी तरफ तनकीद ये भी हो रही है मरीम नवाज साहिबा पे और पीएमएलएन पर कि आप आज़ाद कश्मीर की और कश्मीरियों की क्या बात करते हैं। आप वही हैं कि जिनके यहाँ शादी की तकरीब पर, यानी कि इतना ताल्लुक, गहरा ताल्लुक था हमारे दुश्मनों के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ, कि शादी की तकरीब में वो तशरीफ लाया था। अच्छा, अब उसके अलावा एफआईए में जब पेश हुए अदालत में, तो एफआईए को लेकर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, पीएमएलएन की तरफ से एतराज उठाया गया कि उनका रवैया ठीक नहीं है, गलत जुमलों का इस्तेमाल हुआ है, ऊंचा ऊंचा चीख के चिल्लाकर बोल रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका में मौजूद हैं। उनकी अमेरिका रवानगी से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वैसे ही जाने से पहले परेशानी लग गई है। उनका जो दौरा है वो दौरा नहीं है जो वो समझ रहे हैं, जबकि शहबाज गिल ने पिछले हफ्ते कह दिया था कि जी वो अर्जी लेकर जा रहे हैं, अपना सीवी लेकर जा रहे हैं कि उनको मुलाजमत दे दी जाए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो अमेरिका का दौरा है, मकसद क्या है, मिशन क्या है, ये हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अपने मौजूद मेहमानों के साथ। बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करने से पहले हमें लेना है एक मुख्तसर वक्फा। वक्फे के बाद लौट के आएंगे तो डिस्कशन का बाकायदा आगाज करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमें ज्वाइन किया है पीएमएलएन से सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब ने। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है सेनेटर साया कामरान साहिबा ने। आपको बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस टू टुनाइट। और हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार साहब कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले रमेश कुमार साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। इलेक्शन कैंपेन जारी है एजेके के इलेक्शंस के लिए, और वहां पर तकारीर हैं पीएमएलएन की, पीपल्स पार्टी की, पीटीआई की, और एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं जिस तरह हर इंतखाबी मुहिम में होता है। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर का मामला सेंसिटिव है, और वहां पर जब कश्मीर के कॉज को लेकर बात होती है तो वो यही तस्वुर किया जाता है कि कॉज, कश्मीर कॉज जो है वो उससे डैमेज हो रहा है। मरीम नवाज साहिबा ने वहां पर बयान ये दिया है, तकरीर के दौरान उनका ये कहना था कि कश्मीर को अलहदा सूबा नहीं बनने देंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कश्मीर को अलहदा सूबा बनाना चाहती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली चीज तो ये कि कश्मीर का जो भी डिसीजन होगा वो नेशनल लेवल पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस होगी, मगर उससे ज्यादा कश्मीरियों का स्टेक होगा कि कश्मीरी खुद जो इलेक्ट होके आते हैं वो क्या चाहते हैं। मगर अब बदकिस्मती ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे जाके एक दूसरे के ऊपर जो कश्मीर काज को जो नुकसान रसाती है, हर पॉलिटिकल पार्टी, वो बहुत बदकिस्मती है। मैं समझता हूँ ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में कई मरतबा बात की है। हमारे दूसरे जो दो मेहमान हैं वो तो इस चीज को नहीं मानेंगे, वो तो ये कहेंगे कि हम सोना है दूसरे पित्तल है। मगर मैं तो देखो पुराना हूँ इन सबसे, और मैं सबको जानता हूँ। मैं समझता हूँ यहाँ पे मफादात की सियासत होती है कि कौन सा बयाना हमारा किस टाइम बिक सकता है, उसको उस टाइम पे लिया जाता है, जो नहीं होना चाहिए। कश्मीर का जो इशू सबके लिए अहम है। मैं समझता हूँ अपनी सियासत अपने तौर पे है, नेशनल पॉलिसी जहाँ पे हो, जहाँ पे हमारी जो मैसेज जो है वो बॉर्डर के उस पार जा रहा हो, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचता हो, वहां पे वही हमारी इसी प्रोपेगेंडा को ये आगे पीछे हमारे दूसरे जो है जो मफाद पर टोला वो इस तरीके से जो है वो पेश करता है। तो आप कश्मीर को तो ये नहीं होना आजाद चाहिए। कश्मीर को अलहदा से सूबा बनाने के हक में हैं? देखें, बात ये है कि पहली चीज तो ये कि कश्मीरी क्या चाहते हैं। कश्मीरी जो है वो सूबा बन के गिलगित की तरह पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं। कश्मीरी अपने जो है वो रोशन मुस्तकबिल के लिए वो अपना समझते हैं कि हम आइंदा जो है वो दूसरा कश्मीर भी हमारे पास आ जाए और कश्मीर हम अपना स्टेट बन सकता है। जो मेरी जो थ्योरी है, मैं जब गया था कश्मीर भी गया था, पूरा कश्मीर मैंने विजिट किया था, और वहां पे मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिला था, कश्मीर के लोगों से भी मिला था। उनकी ये जरूर ख्वाहिश थी कि हम अकेले सिर्फ कुछ नहीं कर सकेंगे, हमें पाकिस्तान के सहारे की जरूरत पड़ेगी। अब बात यह है कि पाकिस्तान के सहारे के साथ अगर ये स्टेट के तौर पर आ जाते हैं तो इंडिया ने तो पहले ही वहां पे 35-370 कर दिया है। अगर हमने इसको ये कर दिया तो फिर तो ये है कि ये इधर खुश वो उधर खुश,
پھر یہ پھر پرانی یہ جو ہماری جو ایجنڈا ہے وہ تو اتنا ایزی نہیں ہے اس ایشو کو. لیکن آپ کی نظر میں ابھی اگر علیحدہ اس صوبہ لیول کی بنانے کی بات ہوتی ہے اور ارادہ کیا جاتا ہے تو کیا اس سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچے گا؟ دیکھیں میری اپنی تھیوری ہے اور میں نیشنل لیول پہ جب کھیلتا ہوں تو میں اپنا نوٹ لکھتا ہوں, اپنی تھنک ٹینک بناتا ہوں اور اس کے اوپر میری پوری ایک پیپر ورک ہوتا ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہے, اس سے یہ نقصان ہے. مگر میں نے 2002 سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر وہ چیزیں میں نے دیکھی نہیں ہے کہ آپ ہر پیرامیٹرز کو دیکھیں. آج افغانستان کی صورتحال ہے تو افغانستان کے حوالے سے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں نہیں, افغانستان لیکن کے جو آپ کی تھیوری ہے نزدیک. آزاد کشمیر کو لے کے ذرا وہ بیان کیجئے گا, وہ تھیوری کیا ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کے حوالے سے اپنا ڈیسیشن نہیں کرے. کشمیر کی عوام کیا چاہتی ہے, کشمیر جیسے گلگت کے اندر اگر صوبے کی بات ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کو اس چیز سے پذیرائی ملی اور لوگوں نے چاہا کہ ہم صوبے بن کے آئیں. اگر ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو آتا ہے, مجھے نہیں پتا کہ مینیفیسٹو ہے, اگر مینیفیسٹو آتا ہے کہ ہم اس کو صوبہ بنائیں گے اور اسی بیانیے کو لے کے اگر کشمیر کی عوام اگر الیکشن کے طور پر یہ کہتی ہے کہ نہیں پی ٹی آئی آئے تو میں سمجھتا ہوں ایک قسم کا ریفرنڈم ہو جاتا ہے. مگر اس کے لیے ایک باقاعدہ کشمیر کے لیے ہمیں کم سے کم ریفرنڈم لیول کے اوپر جانا چاہیے کہ عوام سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتی ہے, کہ آیا کشمیر صوبے کی لیول کے اوپر پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی ہے یا کشمیر ایز اے انڈیپینڈنٹ کشمیر اپنی حیثیت رکھ کے آگے اسی کشمیر کے لیے لڑکے اور دونوں کو یونائٹ کر کے ہو سکتا ہے دونوں جو میری ایک مشن تھی جس کے اوپر میں بھی گیا تھا, جو مشرف کی بھی مشن تھی, مشرف کی مشن تھی وہ بھی یہ تھی کہ انڈیا کی طرف کشمیر اور یہ کشمیر یہ دونوں آپس میں یونائٹڈ ہو جائے. ٹھیک. اور میری جب ملاقات ہوئی نریندر مودی کے ساتھ اور سشما سوراج کے ساتھ تو میں نے بھی یہ بات کی کہ ٹورزم اور کلچر یہ آپس میں آنا جانا لوگوں کو, یہاں پہ بہن ادھر ہے بھائی ادھر ہے, یہ رشتے ٹوٹنے نہیں چاہیے, یہ رشتے کھلنے چاہیے. آپ کسی جگر کے ٹکڑے کو سیپریٹ کرتے ہیں. میں رات کو جب کیرن میں رہا مجھے کہا یہاں پہ خطرہ ہے, میں نے کہا میں تو آج یہاں پہ باہر پہ ٹھنڈی ہوا پہ سوؤں گا, میں کیرن میں سویا ہوں. وہاں پہ اذان اس طرف آئی میں نے ادھر سنی, شاردا پیچ کے اوپر میں گیا, نیلم ویلی کے اوپر میں نے جا کے بارڈر دیکھے. یہ ساری چیزیں میں ابھی پوائنٹ سیکنڈ گیا سر, تھا کچھ دن افنان پہلے. صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. افنان اللہ خان صاحب, آپ کی نظر میں کیا جو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ الگ صوبہ نہیں بننا چاہیے, اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے؟ دیکھیں اس کی ایک تو ایک تاریخی پس منظر ہے نا. اگر ہم جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ کشمیر کا مسئلہ ریزالوڈ ہے اور جو ہمارا کشمیر ہے وہ ہمارے پاس اور جو ہندوستان کا کشمیر ہے وہ ان کے پاس, تو پھر ظاہر ہے ہندوستان وہ آرٹیکل 370 تو آلریڈی ریووک کر چکا ہے, وہ باقی سارے معاملات بھی بزنس ایز یوزول ہو جائے گا اور بس جو ہے وہ ایل او سی جو ہے وہ آپ کا بارڈر بن جائے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے تو ظاہر ہے, اور ہمیں ماننا چاہیے بھی نہیں, تو پھر ہم یونائٹڈ نیشنز میں جو قراردادیں ہیں ان کو ہم پرسو کر سکتے ہیں, ہم پلیبیسائڈ والی بات کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے اس ٹانس کو جو ہے وہ فارگیو کر دیا یا چھوڑ دیا تو پھر ظاہر ہے ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا اور پھر وہ جو لیکن ہندوستان جو والی رمیش بات ہے کمار وہ صاحب پریویل کہہ رہے کر ہیں, جائے رمیش گی. کمار صاحب نے نہ ہاں کہا نہ کہا, انہوں نے کہا جی کشمیریوں پہ چھوڑ دیا جائے, وہ فیصلہ کریں. دیکھیں کشمیری جو ہے وہ مجھے یقین نہیں چاہتے کہ وہ جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ کشمیری سمجھتے ہیں یہ بات. اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں وہ ہم سے زیادہ ہی سمجھتے ہیں بلکہ اس بات کو. تو ظاہر ہے ہمارا ایک بڑا لمبا سٹانس رہا ہے ہمارے ملک کا کہ جی کشمیر کا جو پلیبیسائڈ تھا, یا کیونکہ جب پارٹیشن ہوا تھا اس وقت کشمیر جو تھا وہ مسلم میجورٹی پروونس تھا تو اس کو پاکستان کا حصہ بننا چاہیے تھا, لیکن وہ نہیں بنا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے کہ نہرو صاحب جو تھے وہ کشمیری تھے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر جو ہے پاکستان کے ساتھ جائے. انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ کیا اور کسٹریٹ, اور پھر وہ جو ہوا وہ آپ کے سامنے. اب بات یہ ہے کہ آگے بڑھ کے کشمیر کا مسئلہ حل کرانے کے لیے سازگار ماحول پیدا ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو ویسٹ اب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فوکس کریں چائنا کے اوپر, اور چائنا انڈین جو بارڈر ہے, جو بڑا لمبا پورس ایک بارڈر ہے, اس کے اوپر آپ نے پچھلے سال دیکھا بڑی مسئلے مسائل ہوئے لداخ میں, اور یہ مسئلے مسائل ادھر آگے تک چلے گئے ہیں, مطلب کہ آپ بھوٹان سے بھی آگے چلے جائیں وہاں تک چلے گئے ہیں. تو اب انڈیا جو ہے وہ اپنا فوکس اس بارڈر کو مینیج کرنے پہ زیادہ کرے گا اور کم شاید ریسورسز لگائے پاکستان کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں. اگر یہ اسٹریٹجک شفٹ آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہندوستان شاید زیادہ چاہے گا کشمیر کے معاملے کے اوپر بات کرنا، کیونکہ ظاہر ہے جب وہ ان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہوگی تو وہ نہیں مانیں گے، جب ان کی کمزور پڑے گی پوزیشن تو ظاہر ہے تب وہ بات چیت کرنا یا کوئی بھی ایک حل نکالنے کی طرف شاید معاملہ لے کے جایا جا سکے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، اور جو کشمیری ہندوستان میں جو کشمیری رہتے ہیں وہ پاکستانی ہیں، جو جموں میں ہیں، جو کشمیر میں جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے اس کے اندر جو کشمیری رہتے ہیں وہ اتنے پاکستانی ہیں جتنا میں ہوں. تو ان کا جو پرابلمز ہیں یا جو ان کی جو اسٹرگل ہے اس کے اندر ہم نے ان کو ساتھ دینا ہے، اور وہ ہم پہلے بھی دیتے رہے اور آئندہ بھی دیں گے. سید کامران صاحب کہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش یا ارادہ کہ علیحدہ سے صوبہ ہونا چاہیے کشمیر کو، یہ کشمیر کاز کو اس سے نقصان پہنچے گا؟ آپ کی پارٹی کا کیا اس پہ پوائنٹ آف ویو ہے؟ سحر کامران صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سحر کامران صاحبہ کی آواز جی مجھ تک نہیں پہنچی ہے. تب تک میں رمیش کمار صاحب علی ممتاز دیکھیں، یہ ہمارا عفران جو ہے نا وہ بیٹوں کی طرح ہے، ہمارا بھتیجا ہے. مشاہد اللہ صاحب کے ساتھ میں نے نون لیگ میں کافی کام کیا، بہت 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 سمجھدار مشاہد اللہ صاحب، اور بہت دیرینہ سیاستدان تھے، اور بہت سوچ سمجھ کے بولتے تھے، اور اچھی شاعری بھی جانتے تھے، آج بھی ہمیں یاد ہے. بات سمپل میں یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کے حوالے سے میری جو سب سے زیادہ یہ گزارش ہے کہ یہ تھیوری ہونی نہیں چاہیے کہ کشمیر کی عوام سے جب میں ملا ہوں، میں خود ملا ہوں کشمیر کی عوام سے، اور میں نے وہاں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ جب لوگوں کو ایک امید رہی کہ یار ڈاکٹر رمیش آیا ہے، آپ ہمارا راستہ نکالیں، یہ نکالیں، تب بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کشمیر کے حوالے سے ہم جہاں پہ اگر رہیں گے تو ہمیں پاکستان کی چھتری کے نیچے آنا چاہیے، اور پاکستان کی اور کشمیر کی عوام یہی چاہتی ہے. مگر بات یہ ہے کہ ابھی تو چاہتے ہیں، آگے وہ کیا چاہتے ہیں یہ اس کا وجہ سے نتیجہ فیصلہ الیکشن کا صوبے جو کا ہی رزلٹ ہوگا. ہے اس سے بھی ذرا پتہ چل جائے گا. رمیش کمار صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا کچھ دیر پہلے، ریفرینڈم ہو جائے گا، وہ بھی پتہ چلے گا، ریفرینڈم ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ کہ وہاں کے عوام کو اور بھی یہ بھی ریفرینڈم ہو جائے، اس کے بعد بھی ایک چانس دینا چاہیے کہ عوام کیا وہاں کی ٹھیک ہے. کہتی میں ہے. اگر رمیش عوام کمار وہ صاحب سحر کہتی ہے، کامران صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا، ان سے ہمارا رابطہ بحال ہو گیا ہے. سحر صاحبہ آپ کی نظر میں کیا سٹانس آپ کی پارٹی کا کیا ہے؟ کشمیر کاز کو کیا نقصان پہنچتا ہے اس کوشش سے یا اس ارادے سے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے کہ جی علیحدہ سے صوبہ ہونا چاہیے کشمیر کا؟ شکریہ علی. پہلے ہی پی ٹی آئی کی جو پالیسی ہے اور اس کی اس پہ جو کنسرنز ہیں ہمارے، وہ بہت جو ہے سیریس ہیں. اور ابھی جو رمیش کمار صاحب نے بات کی تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی ہے جس کا قیام جو ہے وہ کشمیر کاز پہ ہوا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہماری شہرک ہے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کشمیر ہماری شہرک اس کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، اور یہ جو اتنی سالوں سے ایک جدوجہد جاری ہے اس کو کیا ہم اگنور کر سکتے ہیں. اب یہ سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عمران خان احمد نیازی صاحب جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے اور واپس آ کے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہوں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں، تو وہ ورلڈ کپ کیا تھا اور کشمیر کے اوپر جو میڈیشن تھی وہ کیا تھا، بیہائنڈ سین اس میں کیا انہوں نے میڈیشن کی تھی، جس کے بعد جو ہے نریندر مودی نے کشمیر کی حیثیت تبدیل کی. اور یہاں پر جو ایک سب سے بڑا دھچکا لگا وہ عمران خان احمد نیازی صاحب نے خود اہم میٹنگ جو تھیں کشمیر کے اوپر ان سے وہ غائب رہے اور قومی یکجہتی کو اس ایشو پہ بڑا نقصان پہنچایا. دیکھیں جب کشمیر کے اوپر ریزولوشن پاس ہو رہی تھی جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن پہ، جو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے کہنے پر بلایا گیا تھا، تو عمران خان احمد نیازی صاحب نہیں تھے. جب اتنی اہمیت کے معاملے پہ میٹنگز ہوتی ہیں تو تب بھی وہ غیر موجود رہتے ہیں. اور اس کے بعد جس قسم کے بیانات ابھی یہ دے رہے ہیں، کیا ہم جو ریزولوشنز ہیں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی، کیا ہم اب ان سے انحراف کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کوئی بیہائنڈ دا سین سیٹلمنٹ ہے کہ جی آپ کا طرف کا کشمیر آپ کا، ہماری طرف کا کشمیر ہمارا؟ کیا ہم یہ بھول جائیں کہ جس طریقے سے وہاں کی ڈیموگرافی چینج ہو رہی ہے مقبوضہ کشمیر کی؟ دیکھیں یہ حق خود ارادیت ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کا، اس پہ ہم پورا یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشنز ہیں انہوں نے گارنٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بجائے یہ کہ ہم اس کو آگے لے کے چلے، ہمیں یہاں پہ عجیب و غریب قسم کے بیانات نظر آ رہے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈپلومیسی تھی کشمیر کاز کے اوپر،
मोदी के जो एक नापाक जो उसके अज़ाइम है, जिस तरीके से उसने आर्टिकल 370 को रिवोक किया, जिस तरीके से कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, उसके बाद हमें डिप्लोमेसी भी मरी हुई नजर आई। यानी आपकी एक तकरीर, आप मुझे बताएं कि कितने हेड ऑफ द स्टेट्स के साथ आप मिले, कितने ओआईसी कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ आप मिले, कितनी आपने इस पे डिप्लोमेसी की, कितने कैपिटल्स के अंदर आपने अपने वफूद ठीक भेजे। है, तो आप सहर साहब आपने तो क्या ये कहना चाह रही हैं बेसिकली कि एजेके के इलेक्शंस में कश्मीरियों को उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देना चाहिए जो कश्मीर कॉज को सही से लेके चल सकें और डिफेंड कर सकें? देखिए बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दोनों बातों को सामने रखना पड़ेगा कि कश्मीरियों का राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, एंड सेकेंडली कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है, उसकी अहमियत और अफादियत, फिर उसके साथ जो हमारे मुजाहिदीन हैं, जो हमारे शहीद हैं, हमारी जो बहनें हैं जिन्होंने इतने सालों से कुर्बानियां दी, उन सबको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप इमरान खान अहमद न्याजी साहब और पीटीआई की कश्मीर कॉज पे संजीदगी का जो आलम है वो इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने जो मिनिस्टर जिसको नामजद किया है, अली अमीन गंडापुर, ठीक है, जिस किस्म की उनका एक किरदार रहा है माजी में, जो सहर उनके साहबा, साथ आपके दौरे NRI हुकूमत में कौन थे? कश्मीर के मामलात को कौन देख रहे थे? मौलाना फजलुर रहमान साहब? देखिए जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब देख रहे थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन वही थे। देखिए बात यह है कि कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, देख रहे थे, लेकिन कश्मीर पर ये नहीं हुआ था जो आज हुआ है, जो इन 3 सालों के अंदर कश्मीर के साथ हुआ है, ये पहले कभी नहीं हुआ था। कश्मीरी जिद्दोजहद कहीं पे जो है वो इस तरीके से दम नहीं तोड़ी थी। अब आप बताएं कि बुरहान वानी की शहादत थी, तो क्या कंसर्ट और नकमों से, यानी एक एटमी कुव्वत सिर्फ कंसर्ट करके वजारत खारजा ये कहेगी कि उसने अपना हक अदा कर दिया? नहीं। देखिए यह कॉम्प्रोमाइज हो रही है कश्मीर कॉज। मैं कहती हूँ शफाफियत के साथ आप सामने लेकर आए कि बिहाइंड द सीन आपके मामला क्या हैं। ये बहुत अहमियत की बात है। ये इससे पाकिस्तान के इंटरेस्ट और कश्मीरी बहन भाइयों की जिद्दोजहद और उनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हम कैसे इसके ऊपर समझौता कर लें? यानी या तो आपने ये तस्लीम कर लिया है, अगर आपने ये तस्लीम कर लिया है कि जी उधर का कश्मीर नरेंद्र मोदी को आपने दे दिया है और इधर का आप सुबह बनाना चाह रहे हैं, तो बताएं आप पाकिस्तान के अवाम को, बताएं आप सही तरीके से। ये हक सिर्फ कश्मीरियों का है कि वो अपना फैसला खुद करें, वो अपना उन्होंने किस इल्हाक करना है पाकिस्तान के साथ। सो आप इंडोर्स कर रही हैं रमेश कुमार साहब की राय को, उनकी थ्योरी को आप इंडोर्स कर रही हैं कि उन्होंने ठीक बात की है कि ये कश्मीरियों को फैसला करने दें? नहीं, उन्होंने बात नहीं की। वे फ्रॉम डे वन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस है वो कश्मीरियों को हक खुदइरादियत देती हैं। वो बात करती है प्लेबिसाइड की, तो उसके अंदर इनकी बात के मैं क्या बात करूं, इनकी बात का तो एक तरह दूसरी बात से नहीं मिलता। कभी वो ये बात करते हैं कि जी सूबा बना दें, कभी कहते हैं कि जी सूबा बनाने की बात की तो उसको पजीराई मिली, कभी कहते हैं रेफरेंडम करा दें। देखिए जो तरीके आप उस कॉज को नुकसान ना पहुंचाएं। हम जो कश्मीरियों की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है जिसके मुताबिक जो है मकबूजा कश्मीर जो है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने नाजायज कब्जा किया है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेनी है जी, उस कॉज को नुकसान पहुंचे जी। वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर जी। ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो एफआईए का जो मामला है जिसमें शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कहा गया है कि एफआईए एहलकारों का जो रवैया था वो नामुनासिब था अदालत में, उस पर बात करेंगे। और बिलावल भुट्टो साहब का दौरा है अमेरिका, इस पर भी बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एफआईए और बिलावल भुट्टो साहब की अमेरिका का जो दौरा है उस पर बात करने से पहले कुछ कश्मीर की मजीद बात करते हुए अफनान साहब आपकी तरफ आऊंगा कि आप नहीं समझते कि जो तकारीर की जा रही हैं, चाहे वो आपकी जमात से हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हों, वो कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही हैं? कि हम यहाँ पर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी कश्मीरियों से कौन सिंसेयर नहीं है, कौन वफादारी नहीं कर रहा है, कौन किसके वहां पर भारत में ज्यादा ताल्लुकात हैं, किसने कश्मीर का सौदा कर दिया। और फिर जो भारतीय वज़ीर आज़म जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आया था और शादी की तकरीब में 2015 दिसंबर की गालिबन बात है कि जब आया था, तो उसको भी कनेक्ट किया जाता है कि आप क्या कश्मीर की बात करती हैं, यानी कि पीएमएलएन क्या कश्मीर की बात करती है? आपके तो उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। देखिए अली मुमताज, अनफॉर्चुनेट है कि कोई किसी से मिलना अफनान साहब, रमेश कुमार साहब, आई एम कमिंग टू यू जी। अफनान साहब देखिए ये अनफॉर्चुनेट है इस तरह की बातें करना कि कोई किसी से अगर मिल आए तो वो उसका या कहते हैं जो है वो उसका एजेंट बन गया।
ہم بہت سارے ٹائم پہ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی اتنے اچھے تعلقات نہیں ہوتے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ایجنٹ بن گئے یا وہ آپ کی شادی میں آ گئے, آپ کسی کی شادی میں چلے گئے تو آپ یہ افسوس کی بات ہے اس طرح کی بات کرنا. ہم وہ ساتھ میں یہ بھی کنیکٹ کرتے ہیں کہ جب بھارتی وزیر اعظم کی پہلی حلف برداری کی تقریب تھی تو تب وہاں پر جا کر آپ نے ملاقاتیں کچھ اور کی اور کشمیری رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی, وہ بھی ساتھ میں کنیکٹ کرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے. دیکھیں میں یہ سارا نیریٹو آپ مل لیں گے تو مسئلہ ہے, نہیں ملیں گے مسئلہ ہے, آپ جو مرضی کریں نیریٹو آپ بلڈ کر سکتے ہیں. ہم نے اسرائیل میں جا کے زلفی بخاری کو اسرائیلی لوگوں سے جا کے ان کے جو وہاں پہ لوگ تھے ان سے نہیں ملوایا. مطلب میں اگر یہاں پہ بات کرنا شروع کروں, میں عمران خان کی ہسٹری نکالوں, سارا پاکستان جانتا ہے کہ کس کس سے کب یہ ملتے رہے ہیں. تو یہ بات کسی کی سنسیریٹی کے اوپر, کسی کے پیٹریوٹزم کے اوپر اس وقت سوال اٹھائیں جب آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہو. نہیں, میرا سوال صرف یہ ہے کہ کیا اس طرح کے الزامات اور یہ نیریٹیوز کو لے کے چلنا, اس طرح کی نیریٹیوز کشمیر کے الیکشنز میں کیا کشمیر کاز کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے؟ بالکل نقصان پہنچا رہے ہیں, اور یہ بیسیکلی ایک بچکانہ حرکت ہے کہ جی کہنا کہ یہ جو ہے, اور یہ مجھے انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کا جو میڈیا ونگ ہے نا, انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ جی فلانے ٹائم پہ, یار آپ نے کہا تھا کہ مودی جیت جائے الیکشن, ہم نے کہا تھا مودی الیکشن جیت جائے, آپ کی ناک کے نیچے آرٹیکل 370 ریووک ہوا, ہمارے دور میں ہوا, ہم نے تو برابر جواب دیا ہے ان کو. جب بھی مسئلہ یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو تو مودی نے بلا لیا تھا اپنی انوگریشن کے اوپر, عمران خان صاحب کو نہیں بلایا, انہیں اس بات کی بہت تکلیف ہے. اب اس کا ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں ہے نا. ہم اگر بہت سارے پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں جو جا کے ہندوستان میں ملاقاتیں کرتے ہیں, کیا ہم اس طرح ان کو بھی کہنا شروع کر دیں؟ یہ انفارچونیٹ بات ہے, اس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. آپ انٹرنیشنل لیول پہ ڈفرنٹ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ انٹرنیشنل بزنس کنڈکٹ کرتے ہیں, آپ اپنے ملک کے جو بھی انٹرسٹ ہے ان کو آپ سیف گارڈ کرتے ہیں, ان کو آگے لے کے جاتے ہیں. اب اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں اس سے ملوں گا, اس سے نہیں ملوں گا. جی رمیش کمار صاحب, ایسے تو نہیں ہوتا نا معاملہ. جی رمیش کمار صاحب. علی پہلی چیز تو یہ کہ میری خدارہ سب سے یہ ایک آزانہ ایک وینتی ہے کہ آپ مفادات کی سیاست چھوڑیں. یہاں پہ پاکستان کا جو بھی پرائم منسٹر ہو, پاکستان کا جو بھی لیڈر ہو, وہ محب وطن ہے اور محب وطن تھا. کسی کی کریڈیبلٹی کے اوپر, کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان سے یا کشمیر کے ساتھ سنسر نہیں ہوگا اور وہ انڈیا کے کسی بھی لیڈر سے ملا اور وہ وہاں سے ہو گیا. جیسے ابھی میں کہتا ہوں کہ جس طریقے سے یہ زلفی بخاری کے لیے بات کرتے ہیں کہ اسرائیل سے ملا, میں اتنا ہی ان چیزوں کو غلط سمجھتا ہوں جتنا میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر کوئی بندہ پرائم منسٹر اگر وہاں سے جندال آیا یا وہ آیا, اسی یہ معنی چیزیں نہیں رکھتی. آپ اگر پرائم منسٹر لیول کے اوپر یا ایون گورنمنٹ کے کسی فنکشنری کے اوپر, اس کی نیت کے اوپر اگر ہم شک کرتے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے گیم جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا, تو پھر تو ہماری ایجنسیوں کو پتہ نہیں ہے. ایسے بالکل نہیں ہے, ہر بندہ پاکستان کے لیے سنسیئر ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ہونا یہ چاہیے کہ ہماری نیشنل پالیسی جو ہے, جو انٹرنیشنل پالیسی, اس کے لیے یونائٹڈ ہونی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر چاہے ٹرمپ نے ایران کو ساتھ رکھا یا نہیں رکھا, ٹرمپ نے افغانستان کا فیصلہ کیا, جو بائیڈن کی حکومت آئی, اگر اس کے اوپر سی آئی اے ہو, ایف بی آئی ہو, پینٹاگون ہو, اگر اس کے اوپر آن بورڈ تھے, آپ نے دیکھا انہی پالیسی کو دوبارہ ان کچھ کنٹینیو کیا. MI6 MI5 کی جو وہاں پہ جو انپٹ ہوتا ہے, لندن کی جو بھی گورنمنٹ ہے اس کو کنٹینیو کرتی ہے. ہمیں بھی یہاں پہ ہم اپنی پالیسی ضرور کرتے ہیں, ہم ہی انہی پالیسی کو کنٹینیو کرتے ہیں, مگر ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے ہیں. اس سے انٹرنیشنل قوتیں ہمارے خلاف متحرک ہو جاتی ہیں کہ نہیں یہ آپس میں اس قسم کی چپکلش کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے. آج جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ بلاول جا رہا ہے امریکہ, دیکھیں بلاول اگر امریکہ گیا, ماضی میں یہ حسین حقانی ٹائپ ماڈل ضرور بنے ہیں. اب کوئی جائے کوئی آئے, ہمیشہ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی سیاست کے اندر چینج ہے, کبھی بھی سیاست کے اندر ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بیچا ہے. جب بھی کوئی حکومت رہی ہے, باہر سے انٹرنیشنل قوتیں جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. دوسری جو پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں رہتی ہے, آپ بھی کیا ایگری کرتی ہیں کہ اس طرح سے بیان بازی میں کشمیر کاز کو نقصان پہنچتا ہے؟ ہمیں اس بڑے کاز کے بارے میں سوچنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ہم بلاول صاحب کی بھی بات کریں گے کہ جو ان کا دورہ امریکہ ہے, اور ساتھ میں حسین حقانی صاحب کا بھی ذکر چونکہ ہوا ہے, تو وہ سب کو یاد ہوگا کہ جو حسین حقانی اور منصور اجاز کا معاملہ چلا تھا بیک 2010-2011 میں.
دیکھیں علی، سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ جو رمیش کمار صاحب باتیں یہاں پہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر بھی بیٹھ کے کہیں، کیونکہ پارٹی کے اندر ان کی یہ فلسفی جو وہ کہتے ہیں وہ سنی نہیں جاتی. عمران خان احمد نیازی صاحب کا جو کہتے نہیں ہیں یا رویہ سنی ہے نہیں وہ جاتی؟ میرے خیال میں سنی بھی نہیں جاتی اور پتہ نہیں کہہ بھی پاتے ہیں یا نہیں کہہ پاتے. تو بات یہ ہے کہ جو عمران خان احمد نیازی صاحب کا رویہ ہے، آپ یہ دیکھیں جب تمام اپوزیشن جمع ہو گئی جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن میں تو جو شخص غائب ہو گیا وہ عمران خان احمد نیازی تھا. جب تمام اپوزیشن جمع ہو گئی نیشنل سیکورٹی میٹنگ کے لیے تو جو شخص غائب تھا وہ عمران خان احمد نیازی تھا. جب کشمیر کی بات کو اٹھانے کی بات آئی تو عمران خان احمد نیازی صاحب نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پارلیمانی لیڈرز کو یا ملک کی سیاسی قیادت کو اپنے دائیں بائیں کھڑے ہونے کا موقع دیں. وہ اکیلے کھڑے ہونا چاہتے تھے. انہوں نے کہا جی ہر جمعے کو کھڑا ہوگا. پھر وہ پتہ نہیں چلا وہ جمعہ کہاں گیا، وہ کھڑے ہونا کہاں گیا. دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ سوالات اٹھتے ہیں. آپ کا کوئی بھی منشور ہو، آپ کی کوئی بھی آپ کی ترجیحات ہو، لیکن جہاں قومی معاملات آتے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا پہلے، ہم نے یہ ماضی میں دیکھا علی، جب جو ہے سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ ہوا تو پیپلز پارٹی نے تمام قومی جو قیادت تھی، پارلیمانی قیادت تھی، سب کو اکٹھا کیا اور پارلیمنٹ سے، نیشنل اسمبلی سے یہ قرارداد جوائنٹ سیشن سے جو ہے موو کی کہ جو ہے نیٹو روٹ سپلائی روٹ بند کرنے اور امریکہ کو معافی مانگنی پڑی. ہم نے دیکھا اے پی ایس کے حملے کے بعد بھی کہ اس وقت محمد نواز شریف کی حکومت تھی، لیکن تمام جو پارلیمانی قیادت اور سیاسی قیادت اکٹھی ہوئی اور جو ہے نیشنل ایکشن پلان پاس ہوا. مجھے آپ کوئی ایک ایسا یونیک واقعہ بتا دیں عمران خان احمد نیازی صاحب کا جب انہوں نے قومی اہمیت کے حامل معاملات کے اوپر قومی قیادت کو اکٹھا کیا ہو، ان کے ساتھ بیٹھے ہوں اور ملک کی جو اپنی ترجیحات ہیں اس میں نیشنل انٹرسٹ کو سامنے ٹھیک. رکھا ہو. وہ ایک آئسولیٹڈ قسم کے شخص ہیں جو الگ رہنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کے حساب میں رہنا چاہتے ہیں. اور بلاول بھٹو زرداری کے ایک پرائیویٹ دورے پر اتنی پریشانی نہیں، کیوں ہے؟ لیکن اطلاعات بھائی یہ آ اگر رہی ہیں آپ کہ کو اہم بائیڈن کا ملاقاتیں فون ہیں. نہیں آیا، اہم ملاقاتوں کی خبر کیا غلط ہے؟ کس سے اہم ملاقاتیں ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ وہ جا رہے ہیں، جب جائیں گے اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی ملیں گے. آپ کو پتہ ہے بینظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیشہ جو عالمی لیول کے اوپر تمام ممالک کے ساتھ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بہترین ڈپلومیسی رکھی. یہ نہیں کیا کہ چائنا میں جا کے عمران خان احمد نیازی صاحب نے کچھ اور کہا، یہاں پہ آ کے چائنیز منصوبوں کے اوپر سوال اٹھا دیا، وہاں تعلقات خراب کیے، سعودی عربیہ میں جا کے کچھ اور کہا، ملیشیا میں جا کے کچھ اور کہا، نہیں، وہ ایران میں جا جس کے طرح عراق حسین میں حقانی کچھ کہا. صاحب کی بات کریں نا کہ حسین حقانی صاحب امریکہ میں رہتے ہوئے وہاں پہ لابنگ کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ حسین حقانی صاحب کو پیپلز پارٹی نے تو ایونٹ نہیں کیا نا. حسین حقانی صاحب آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی بھی کابینہ میں شامل تھے. حسین حقانی صاحب جو ہے وہ پی ایم ایل این میں بھی شامل تھے. حسین حقانی صاحب جماعت اسلامی میں بھی آپ شامل کے بھی تھے. خاصے قریب حسین تھے نا، ان کی حقانی اہلیہ صاحب بھی جب آپ کی آتے ایم این ہیں اے کہ رہی مجھے ہیں. آپ نے بتائیں کہ پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی بات ہو، پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس نے شمسی ایئر بیس خالی کروائی. پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس نے نیٹو سپلائی روٹس بند کیے. پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جس نے دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا. پیپلز پارٹی تو وہ پارٹی ہے جب اس ملک کے ایک ایک گلی میں بم پڑتے تھے پیپلز پارٹی نے ایک سٹینڈ لیا. مجھے آج آپ بتائیں نا کہ آج آپ کی کیا پالیسی ہے. عمران خان احمد نیازی صاحب کا منشور جھوٹ، بیانیہ جھوٹ، ٹھیک. وعدے جھوٹ، یہ ایک فریب ہے، چلیں، خوش عفنان نما صاحب کی طرف فریب جانے جس سے کو پہلے لوگوں آپ کو نے کہا کہ کہتے ہیں. کوئی عمران خان ایک صاحب نے چیز کیا بھی کیا. انہوں نے پی ٹی آئی نے ان اپوزیشن جب حکومت نہیں تھی تو یہ نیٹو سپلائی لائن بند کرنے کے لیے ان تمام مقامات پہ، مجھے یاد ہے آج بھی کہ نیٹی جیٹی پہ احتجاج ہوا، پھر اس کے علاوہ پشاور میں اس سڑک پہ اس جگہ پر علی احتجاج ہوا، ممتاز، رستے بند کیے گئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کی طرف سے. تو پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں جو ہے وہ ایکٹیو رہی ہے کہ جب یہ اس طرح کے یہ پیپلز واقعات ہوئے. پارٹی کو آپ اس کا علی کریڈٹ دیں نا ممتاز، کہ علی پیپلز ممتاز. پارٹی نے تمام پارٹیز کو اکٹھا رکھا. جی عمران جی، خان رمیش احمد کمار نیازی صاحب کو آج حکومت جی ملی ہے پلیز، تو وہ آپ سب کچھ کو ایڈ کرنا اکٹھا چاہ رہے نہیں تھے رکھ کر لیجئے، پھر سکتے. اس کے بعد عفنان صاحب کی طرف جاؤں گا. جی علی ممتاز، پہلے دیکھیں میں نے سارے لیڈروں کو دیکھا ہے، مشرف سے لے کے آج تک، کیونکہ ان 20-22 سالوں میں خود بھی حصہ رہا ہوں اور آج بھی ہوں. بات سمپل میں یہ ہے کہ میں نے اپنی لائف کے اندر بولڈ، بلنٹ اور کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنے والا ایسا میں نے لیڈر نہیں دیکھا. خان صاحب نے جو لاسٹ ٹائم جب سینیٹ کے ووٹ بکے، تھن گورنمنٹ کے پی کے کی تھی، اس نے بولا ایکشن لو، جائے جو بھی ہو، اصولوں کی سیاست کی. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، جیسے امریکہ کو اس وقت جواب دیا
میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکلی وہ جواب نہیں بنتا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایسا جواب دیں، مگر اس نے کہا کہ جو میرے اندر کی آواز ہے وہ میری باہر کی آواز ہے. ٹھیک. میں یہ ڈپلومیسی جانتا ہی نہیں ہوں کہ میں ایک طرف ایک بات کروں اور دوسرے طرف جو منافقت جو ہے وہ میرے پاس ہے ہی نہیں، چاہے نیشنل سیاست ہو چاہے انٹرنیشنل سیاست وہ ہو. سحر صاحبہ کے جو مطابق بھی جھوٹ ہے ہے جی، جھوٹ ہے یہ. دیکھیں میں سیر کامران کے عوام پاس سے میری ایک منٹ، سیر کامران کے پاس الفاظ جو ہے نا، میرے میرے پاس الفاظ جو ہے الفاظ میں جھوٹ دیکھیں ایک منٹ جو بات سنیں. جی 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 جی. پہلی بات تو یہ تھوڑی سی تمیز ہونی چاہیے. یہی آپ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ الفاظ اور غلط الفاظ مانا ایک نکلتی ہے، مگر اس کے اندر اس کی تو یہ کوئی برداشت نہیں کرے گا. دیکھیے آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے چلیں انہیں بات مکمل کرنے دیجئے سحر صاحبہ، بات مکمل کرنے دیجئے، پھر اس کے بعد عفنان صاحب کی طرف جانے دیجئے. دیکھیں معافی مانگنی چاہیے طرف سے، آپ کو معافی مانگنی چاہیے طرف سے رمیش کمار صاحب. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، جی آپ کو رمیش یہ کمار بالکل صاحب زیب پلیز نہیں بات دیتا مکمل کہ آپ کیجئے. ایسے الفاظ کا چناؤ کریں. ہم نے کبھی بھی بات کرتے ہوئے کبھی بھی ایسا الفاظ استعمال نہیں کیا جس سے کسی کی تہذیب ہو. جی رمیش کمار صاحب. دیکھیں میں ابھی دوبارہ سنیں. دیکھیں میری بات یار اس طریقے سے علی جی ممتاز رمیش صاحب کمار میں نے صاحب پلیز پہلے ہی بات آپ کو مکمل کیجئے، بیکاز وقت دیکھیں بھی کم ہے، مجھے عفنان صاحب کو موقع دینا جی. میں نے یہ کہا کہ آپ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا، جیسے انہوں نے الفاظ استعمال کیا جھوٹ، اب جھوٹ کی جگہ پہ وہ بات کہیں کہ یہ بات غلط کر رہا ہے، یہ بات غلط کہہ رہے ہیں. ہمیشہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو نیشنل لیول پہ کوئی سنے تو کہے کہ یا ان کے الفاظ کا چناؤ زیادہ اچھا ہے. تو پہلی چیز تو میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ کو میں سکھاتا ہوں، بیسک میرا ایتھکس جو ہے کام نا ہے آپ ایتھکس کو سیکھ کے سکھانا، آنے چاہیے. میرا کام ہے بیسک ایتھکس آپ کو ایتھکس سیکھ کے سکھانا. آنے چاہیے. میں جو بات انسانیت کری کے کہ لیکچر آپ نے دیتا ہوں، گفتگو کی، میں میں نے تمیز تو آپ کو کا ایسا لیکچر کر چلیں دیتا آپ ہوں، دونوں مہمانوں سے میری گزارش ہے، میں عفنان صاحب کی طرف جاؤں گا، بیکاز تو کم اس میں کم وقت سے جو کم ہے وہ تھوڑا بحث سا میں. الفاظ کا چناؤ. تو ٹھیک ہے جی بات یہ ہے عفنان کہ صاحب. بولڈ اور بلنٹ لیڈر آپ مانے ٹھیک ہے کہ اس کی کوالٹی سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، آخر میں آتے ہوئے چونکہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے آج یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ایف آئی اے کے اہلکاروں نے عدالت میں ان کا رویہ نامناسب تھا، اونچا بول رہے تھے، بدتمیزی سے پیش آ رہے تھے. شہزاد اکبر صاحب نے ایسا کہا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور آپ کی پارٹی کے ساتھ یہ بھی ایک آج کل سلسلہ چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ریاستی اداروں کے خلاف ہیں اور ریاستی اداروں پر آپ حملے کرتے ہیں. دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے کہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے پنجاب کے اندر اتنی ترقی لے کے آئے، جنہوں نے پنجاب میں اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس لگائے، جنہوں نے سائیوال کول فائرڈ پاور پلانٹ لگایا، جنہوں نے ایل این جی کے پاور پلانٹ لگائے، ان کو ایف آئی اے بلا کے ان کی تصدیق کرے. جنہوں نے اس ملک میں کی خدمت کی ان کی آپ تصدیق کریں گے، اور جو چور ہیں ان کو آپ لا کے اس ملک میں مسلط کریں گے، جو نکمے بھی ہیں. تو پھر آپ مجھے بتائیں نا ملک کیسے چلے گا؟ اور یہ تضحیق جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ تضحیق تبھی کی جاتی ہے جب آپ کے پاس دلیل نہ ہو، جب آپ کے پاس کیس نہ ہو. کیس ہوتا نا آپ کے پاس تو آپ کہتے ہیں یہ رہے پیسے، یہ رہی کرپشن، یہ آپ نے کیا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا. عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ احسن اقبال نے کوئی کرپشن نہیں کی، خاقان عباسی نے کوئی کرپشن نہیں کی، شہباز شریف نے کوئی نہیں کی، مریم نواز نے لیکن یہ ایف آئی اے والے نواز ایسے شریف نے کیوں نہیں کریں کی. گے آپ کے ساتھ؟ اب آپ کی دور تصدیق کر حکومت، رہے ہیں آپ نے زیادہ حکومت کی ہے، آپ کے زیادہ سال رہے ہیں، زیادہ ٹرمز رہی ہیں. آج بھی فردوس عاشق اوان صاحبہ کا میں بیان سن رہا تھا، ان کا کہنا ہے جی بیوروکریسی ابھی بھی آپ ہی کی چل رہی ہے اور اسی وجہ سے پرفارم بھی شاید نہیں کر پا رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ. تو لوگ تو آپ کے ہی ہیں، ایف آئی اے والے بھی آپ ہی کے. جی عفنان صاحب. میں کہتا ہوں کہ اگر آج بھی ہماری حکومت چل رہی ہے نا، اگر نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے اور شہباز شریف صاحب تو ابھی جیل سے نکلے، جیل سے بیٹھ کے اس حکومت کو چلا رہے ہیں نا، تو پھر اس حکومت کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے. یہ انتہائی انکمپیٹنس کا لیول ہائی ہوگا کہ حکومت آپ کی ہے 3 سال سے، وزیر اعظم آپ کے، وزیر آپ کے، سارا کچھ آپ کا، آپ ابھی بھی کہہ رہے ہیں پچھلی حکومت. تو اس کا دیکھیں میرے پاس کوئی ان چیزوں کا کوئی علاج نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو بھی لوگ یہ تصدیق کر رہے ہیں ان کو یہ بات کان کھول کے سن لینی چاہیے کہ حکومتیں ہمیشہ نہیں رہتی. اللہ کی حکومت ہمیشہ رہتی ہے، باقی حکومتیں ہمیشہ نہیں رہتی انسانوں کی. تو یہ چیزیں گھوم جاتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ اہلکار کہیں جی آپ کی جماعت کی طرف سے اس طرح کے جملے دھمکی کے زمرے میں آتے ہیں کہ آپ دھمکا رہے ہیں کہ جی ہماری باری بھی آئے گی پھر دیکھ لیں گے. کیوں نہیں آپ تصدیق کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کون ہوتے ہیں تصدیق کرنے والے؟ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے؟ آپ کا کام ہے آپ انویسٹیگیشن کریں اور اس کا رزلٹ لے کے آئے ہمارے سامنے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے ان کی تصدیق کریں؟ آپ کے پاس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، اگر تو آپ نے کہا جی
60,000 अरब रुपए की करप्शन है। आपने कहा रोजाना 12 अरब रुपए की करप्शन या पता नहीं कितने अरब रुपए की करप्शन होती है। आज फरिश्तों की हुकूमत है। करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है पाकिस्तान में खाली बढ़ नहीं गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो मतलब करप्शन भी बढ़ गई है। जो है वो जो आपके हुकूमती वज़रा हैं और इमरान खान साहब समेत जो है वो माल बना रहे हैं, और आप उन लोगों की तज़दीक कर रहे हैं जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है। ये मुल्क के मुफाद के खिलाफ है। ये वो लोग हमें प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है। पाकिस्तान के लोगों का एजेंडा नहीं हो सकता। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी। रमेश कुमार साहब, हमें आपका भी शुक्रिया अदा करना होगा, लेकिन बात वहीं पर घूम फिर के आ जाती है कि जिस तरह अभी अफनान साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब भी माल बनाने में लगे हैं, और फिर अभी खुद ही अफनान साहब खुद भी कह रहे थे कि जी जो कहते हैं कि जी ये करप्शन है तो वो करप्शन साबित नहीं कर पाते। इल्जामात लगते रहते हैं लेकिन साबित करने से बात बनती है, साबित नहीं हो रहा होता है। इसके साथ ही जी आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। सेनेटर साहिब कामरान साहब आपका, सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब आपका और रमेश कुमार साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अली मुमताज को आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।